अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मंझे हुए सियासी खिलाड़ी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पाकिस्तान की सियासत को गोया कूजे में बंद कर दिया है। फरमा रहे हैं कि हर पार्टी चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि हम मुंतखब हुकूमत का साथ देंगे। शेख रशीद ने आज फिर दावा किया है कि इमरान खान डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे। साथ ही उन्होंने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की कहानी भी मुका दी है और उम्मीद दिला दी है कि इमरान हुकूमत के 5वें साल में महंगाई का खात्मा हो जाएगा, यानी इमरान खान हुकूमत के 5वें साल में महंगाई का खात्मा करेंगे। सुनिए जरा। हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे। हर पार्टी वैसे ही कहती है जनाब फलाने को इज्जत दो, फलाने को इज्जत दो, और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ हो। और ये जो एक तूफान खड़ा किया जा रहा है जी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं से गए, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मिनी बजट पास होगा और ये इसलिए जरूरी है कि हम चाहते हैं कि रुपए की कीमत पर कंट्रोल किया जाए, डॉलर की कीमत पर कंट्रोल किया जाए। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये 5वें साल में इमरान खान महंगाई खत्म करेगा। ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है नाज़रीन। शेख रशीद महंगाई में कमी की उम्मीद एक ऐसे वक्त में जाहिर कर रहे हैं जब हुकूमत पार्लियामेंट में मिनी बजट लाने जा रही है। वो कह तो रहे हैं कि मिनी बजट से कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन जो नए टैक्सेस लगने वाले हैं उन पर हुकूमती इत्तेहादी दबे लफ्ज़ों में ऑपोजिशन खुलेआम तनकीद कर रही है। जो बिल है ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये अभी इसी सेशन में ही ये पास हो जाएगा। आम आदमी पे कोई असर नहीं होगा इंशाल्लाह। ख्वाहिश होगी कि आईटी इंडस्ट्री के ऊपर किसी किस्म का प्रोजेक्ट ना हो, और अगर लगाया भी जाए यकीनन मैं अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़ा होऊंगा और उन तमाम चीज़ों की मुखालफत करूँगा। ये मनी बिल नहीं, ये जगह टैक्स है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी जो है ये इनकलाब को दस्तक दे रही है। ये बारी बारी सारे के सारी चीजें जो हमारी खुद मुख्तारी की जामन है हमने वो सरेंडर कर देनी है। ये ना करें, ये इसके बाद जो है आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। ना मिनी बजट लेके आए, ना ये स्टेट बैंक का जो है वो बिल पास करें, ना करें। ये तनकीद हो रही है नाज़रीन। कल बुलाया गया काबीना का खुसूसी इजलास कुछ ज़्यादा ही खुसूसी है क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादियों को पार्लियामेंट में लाना है, IMF को मनाना है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की किस्त, $350 अरब के नए टैक्सेस और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मशरूत की हुई है। ये सब 12 जनवरी को IMF इजलास से पहले करना ज़रूरी है। वक्त बड़ा कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है। माजी में इससे पहले जितने बिल्स आए हैं हमने देखा है किसी न किसी तरह हुकूमत ने इत्तेहादी मना लिए। उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं जिन पर मामला तय हो जाते हैं। तो इस बार भी क्या कुछ इसी तरह का होने जा रहा है। काफ लीग के बारे में तो अभी खबरें आ रही हैं कि वो तो मान भी गए हैं। तो क्या MKM भी पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेगी, इस पर बात करूंगी। लेकिन ये मिनी बजट जो है ना, ये सिर्फ हुकूमत का ही नहीं, ऑपोजिशन के लिए भी बड़ा इम्तिहान है नाज़रीन। उन्हें इत्तेहादी मनाने हैं तो इन्हें भी अपने अराकीन की हाजिरी को यकीनी बनाना है, क्योंकि माजी में ऑपोजिशन के अपने लोग ही लंका ढाते हुए तो दिखाई दिए हमेशा। देखिए, यहाँ हाउस में कोई डंडे से या बंदूक से तो किसी चीज़ को नहीं रोकना, हमने अपने नंबर से रोकना है। उस नंबर में हमने भरपूर तौर पे, और मैं ख़ास तौर पे अपनी जमात की अगर बात करूं तो जिस दिन ज्वाइंट सेशन था, अगर एक भी मेरी जमात से कोई सेनेटर या MNA गैर हाजिर था तो मैं उसका जवाब दे दूँ। बाकी अपोजिशन की बाकी जमातों से भी मैं समझता हूँ कि जो 2-4 आदमी हाजिर नहीं थे उनकी भी बड़ी जेन्युइन रीज़न सी। जिस तरह से नवीद कमर साहब, सारी दुनिया को पता है कि वो किस तरह से हॉस्पिटलाइज थे। ये बजट जो है ये सादा अक्सरियत से होना है, इसके लिए कोई अल्टीमेट मेजॉरिटी की बात ज़रूरी नहीं है। इसमें वहाँ से वहाँ उनका नंबर पूरा करना और हमारे कुछ लोगों का गैर हाजिर होना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। कभी वो कह देंगे फलाने ने हमसे रब्ता कर लिया। इनकी रोज़ की दिहाड़ी है। आज हमने इस लोगों को इतने पे मुतमईन करना है, कल हमने इतने पे मुतमईन करना है। सो मेरा नहीं ख्याल इनके ऊपर जो है वो कोई भी किसी को भी इसके ऊपर कोई सीरियस बात है। अपोजिशन PTI ने की थी। आप देखें जो लोग खिलाफ भी हैं ना, वो ये मानते हैं कि जिस तरह से इमरान खान ने नाकों चने चबवा दिए थे, वो इनके पास की बात नहीं है। अच्छा नाज़रीन, पिछली बार EVM के मामले पर तो शायद खाकान अब्बासी का दावा था कि हुकूमती अराकीन को हुकूमत का साथ देने के लिए कॉल्स आ रही हैं, लेकिन इस बार राना सनाउल्लाह को ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
2 الیکشن ہوئے ہیں اپنا لاہور کا اور خانیوال کا، تو اس میں میں نے اپنے طور پہ بھی اپنے لوگوں سے، اور میں ان ٹچ تھا، تو اس میں تو کوئی مداخلت نہیں تھی کسی طرف سے بھی۔ مہمانوں میں متحدہ قومی موومنٹ سے بات کرنے کے لیے اسامہ قادری صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں شکریہ کرتی ہوں۔ سر میں اسامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے کل اعتراض اٹھایا گیا تھا، سرکولیشن سمری سے منظوری لے لی جاتی ہے، اب پہلے ہمیں بتائیں کہ اس کے اندر ہے کیا، پھر اس کے بعد ہم اپنا انپٹ دیں گے۔ تو اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا، یا اس سے پہلے ہی آپ لوگ اپنا انپٹ دے رہے ہیں؟ آپ لوگ جا رہے ہیں اتحادی کے طور پر ہی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے کل؟ اسامہ صاحب۔ بہت شکریہ کرن صاحبہ، اس میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسے فائنانس بل جو آ رہا ہے 2020-21، اس میں جو ہے ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ فائنانس بل جو ہے یہ کسی نہ کسی جگہ پاکستان کے استحکام سے یقیناً جڑا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ہمیں بحیثیت اتحادی ہم نے ضرور اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے تمام اتحادیوں کو، اور اس میں ایم کیو ایم کو بھی، کہ اس بل میں آپ کیا کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں، کتنے 100 ارب روپے کا آپ کٹ لگایا جا رہا ہے اس میں۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز انتہائی اہم ہے وہ اس وقت اپوزیشن کے لوگ ہوں، حکومتی اتحادی ہوں یا حکومت ہو، کیا 12 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد پھر کوشچن مارک ہوتا ہے حکومت کے اوپر بھی اور اپوزیشن کے اوپر بھی اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے اوپر بھی۔ تو کیوں نہ ہم اس میں ایسی اصلاحات لے کر آئیں کہ اگر ابھی ایک دباؤ کا شکار ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، حکومت ہے۔ سر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، کل آپ لوگوں نے اعتراض اٹھایا نا اس بات پر اسامہ صاحب، اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا؟ سر دیکھیے کل اس میں جو ہے صبح 11 بجے جو کیبنٹ کا جو خصوصی اجلاس جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جس میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا جائے گا، بتایا جائے گا، اور اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہیں اس پر بات چیت کی جائے گی۔ اور 2 بجے جو ہے یعنی آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یقین رکھا جائے اس بل سے پاکستان کا استحکام جڑا ہوا ہے، تو آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ صبح جو بھی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، متحدہ قومی موومنٹ راضی ہے سر اس کے لیے؟ دیکھیے میں اس میں ایک بات بالکل کہنے میں حق بجا رہی ہوں، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کہاں ملک؟ تو سر یہ کل آپ لوگوں کے علم میں نہیں تھا کیا؟ بالکل تھا، لیکن اس میں ہم اپنے تحفظات کا اظہار یہ تو کریں گے کہ ہمیں بتا تو دیا جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ لے کر آ رہے ہیں۔ کٹوتی جو ہو رہی ہے 200 ارب روپے کی، فارمیلٹی پوری نہیں کی تھی، آپ لوگ کو بتایا نہیں گیا تھا، یہ اعتراض تھا بس۔ جی بالکل، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا اور ہمیں دکھایا نہیں گیا تھا۔ اب کل جو ہے ایم کیو ایم کا کے پارلیمانی رہنما جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارا جو 2 بجے اجلاس رکھا ہوا ہے پارلیمانی اتحادی جماعتوں کا، تو اس میں بھی یقیناً ہم اس میں بات چیت کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہے اس وقت سیاسی نظریات سے بالاتر ہو کر سیاسی سر قاف لیگ کے تو آلریڈی خبریں آ چکی ہیں، آپ کی باتوں سے بھی مجھے سچویشن بڑی کلیئر واضح دکھائی دے رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سر، کوئی کالز والز آئی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں اپوزیشن جماعتوں سے ہمارے رابطے ہیں، خصوصاً نون لیگ جو ہے وہ اس سے ہمارے بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس پر بھی بات چیت بھی ہوئی ہے، انہوں نے ہم سے بات چیت بھی کی ہے، لیکن ہم اپنی نون لیگ نے سر منی بجٹ منظور نہ کروانے کے لیے آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے کیٹیگوریکلی؟ دیکھیے رابطے تو بالکل ہیں، اس میں انہوں نے جس انداز سے بات کی ہے اسی انداز سے ہم نے بھی جواب دیے ہیں کہ اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے مفاد میں کوئی چیز آ رہی ہے تو یقیناً ہم اس میں سوچنے کس نے رابطہ کیا سر آپ سے؟ دیکھیے پارلیمانی رہنماؤں میں سے ہمارے سارے دوست ہیں، چاہے وہ اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، آصف صاحب ہوں اور شیخ روحیل اصغر صاحب ہوں، ان سے ہماری ملاقاتیں اور بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن کوئی خاص ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ یہ واقعتاً جو ہے ہم اس بل کو جو ہے یہ سمجھیں کہ یہ ملک کے قاف لیگ کی طرف سے اور ایم کیو ایم کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں ہمیشہ اور پھر آپ لوگ مان جاتے ہیں، اور ابھی بھی آپ کی گفتگو سے ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ لوگ ہاں والی سچویشن میں ہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، یہ سچویشن حکومت کے لیے کل کے اجلاس کے لیے دکھائی دے رہی ہے۔ بہت شکریہ علی گوہر صاحب، انتظار بھی کافی کیا آپ نے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ صداقت علی عباسی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ علی صاحب،
سر رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو حالیہ ضمنی انتخابات میں کوئی مداخلت نظر نہیں آ رہی ہے، منی بجٹ پر بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کالز آ رہی ہوں گی، یعنی نون لیگ کو یہ یقین ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کرن، ہم نے ہمیشہ جو بات کی ہے وہ حقائق پر مبنی بات کی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات تو ہمارے پارٹی موقف کو 100% انڈورس کرتی ہے کہ جب کبھی بھی قانون اور آئین کو روندا گیا ہے، جب کبھی بھی پاکستان کے عوام کا جو ووٹ ہے اس کو چرانے کی کوشش کی گئی یا چرایا گیا ہے، تو ہم نے اس کی نشاندہی کی، اور نہ صرف نشاندہی کی بلکہ ایک پروپوگنڈا کیا جاتا تھا کہ ہم اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اداروں کو سے ہٹ کے ان کریکٹرز کی بھی نشاندہی بائی نیم کی کہ جنہوں نے اس چیز میں کردار ادا کیا یا کرتے آئے ہیں. تو اب کی جو صورتحال ہے، جہاں کہیں ہم نے دیکھا کہ مداخلت نہیں ہوئی تو ہم نے اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے کہ اس جگہ پر ہمیں مداخلت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو صرف مخالفت برائے مخالفت کے لیے بیان داغ دینا تو مناسب بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت جس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور یہ منی بجٹ بھی اسی چیز کی کڑی ہے، تو ایسے حالات میں اب مداخلت کرنے والے ان مقتدر حلقوں کو بھی سوچنا ہوگا، ان کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ پاکستان کی اگر اسی طرح سے سیاست میں آئین اور قانون کو پامال کر کے کھلواڑ ہوتا رہا تو پاکستان کا آنے والا وقت اور مزید مشکل آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پارٹی کے موقف کو انڈورس کرتی ہے، یعنی اس وقت آپ لوگوں کو کوئی مداخلت نظر نہیں آ رہی، غیر جانبداری دکھائی دے رہی ہے. دیٹس گڈ سر. صداقت علی عباسی صاحب، ہمیں خانے جی میں دوبارہ آتی ہوں سر، میں دوبارہ آتی ہوں. اس وقت سے مراد اس وقت خانے وال، اور ہم نے صرف خانے وال اور لاہور کے الیکشن اور کے پی کے بلدیاتی الیکشن کی بات کی. صحیح سر، میں نے بھی اسی تناظر میں ہی بات پوچھی تھی آپ سے. اینی وے صداقت صاحب، سر شیخ رشید صاحب آج فرما رہے ہیں ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو ان کے سر پر، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا ہاتھ جو ہے وہ موجودہ حکومت پر ہے. سر عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں؟ کرن صاحبہ بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب جو باتیں کرتے ہیں ان کا وہی جواب دے سکتے ہیں، وہ بہت گہری باتیں، لیکن ظاہر ہے جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، جو اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو بھی ادارے ملک کے ہیں ان کی ایک ہی لائن ہوتی ہے، اور وہ میرا خیال ہے ایک ہی لائن ہے. رہی بات اپوزیشن کی، تو جب یہ الیکشن ہاریں گے یہ کہیں گے ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، اور جب کبھی ان کو کوئی کامیابی ملے گی تو یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے نا ان طاقتوں کی طرف یہ کوئی اچھا پیغام بھیجیں، اور دوبارہ سے وہ ضیاء الحق والا ماحول ان کا خیال ہے کہ ان کو ملے گا. تو بہرحال یہ تو ان کی کریڈیبلٹی صفر ہے. یہ دھمکیاں لگاتے ہیں، یا آر یا پار کرتے ہیں، یہ استعفے لگاتے ہیں، یہ لانگ مارچ کرتے ہیں، کسی ایک بات پہ بھی ان کا یہ ٹھہرے نہیں ہے. تو اب تو میرا خیال ہے ویسے ہی عدالتوں سے میرے سوال کا جواب دینا. خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں سر، جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ، لیکن ہر پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے سر پر ہاتھ ہو، تو خان صاحب کی بھی یہی خواہش ہے سر؟ نہیں دیکھیں، جب تک ہم الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں ہماری بالکل خواہش ہے کہ تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں، چاہے وہ سیکیورٹی پالیسی ہے، چاہے وہ فورن پالیسی ہے، چاہے دیگر جو معاملات ہیں، وہ جہاں ضرورت ہے. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ رونے دھونے والوں سے پوچھے جو نام لے کے پکارتے ہیں اور بیہائنڈ دا سینز ملنے کی کوشش کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، کبھی مطلب بہانے سے یہ ڈیلیں چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا موقف اتنا ہی ہے کہ حکومت جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ اپنے مینڈیٹ پہ کھڑی ہے، اور یہ اپوزیشن ایسی بڑھ کے مارتی ہے، اور جب کل یہ ہار جائیں گے تو پھر انہوں نے الزام دینا ہے کہ جی وہ ہمیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنی کریڈیبلٹی ویسے ہی کھو چکے ہیں پبلک میں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو سچویشن ہوئی ہے کے پی کے میں سر، اس کے بعد فون کالز نہیں آ رہے ہیں، اور انڈورس بھی کر رہے ہیں ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو. سر یہ کابینہ کا اجلاس آج بلایا گیا تھا، پھر تاریخ بدل کر کل کی گئی، ہوئی تاخیر تو کیا کچھ باعث تاخیر بھی تھا سر؟ شیڈیول کس وجہ سے تبدیل کیا گیا؟ دیکھیں، جب کیبنٹ میں یہ منی بل جب یہ پبلک ہو جاتا ہے یا کیبنٹ میں آ جاتا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے اس کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا اکنامک امپلیکیشن ہوتی ہیں. آج چونکہ اسمبلی کا جو دن تھا وہ پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، آج اجلاس ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا. اس میں سیاسی وجوہات بھی ہوتی ہیں، ہمارے جو ایلائز ہیں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لینا ہوتا ہے. تو دس آل پارٹ آف پولیٹیکل پروسیس. اس پولیٹیکل پروسیس کے بعد
یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کل ہے، ڈیڈ لائن ابھی دور ہے، اور کل یہ تینوں کام ہو جائیں گے. پارلیمنٹری کل کیبنٹ کا اجلاس بھی ہو جائے گا، پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کل جو بھی ہمارا یہ ریکوائرڈ یہ ٹارگیٹ ہے بھی پارلیمنٹ سے ہمیں منظوری مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا علی صاحب، یہ ای وی ایم کی ووٹنگ پر بھی اپوزیشن کے کچھ لوگ غائب ہو گئے تھے نا سر، اس بار یہ اراکین کی حاضری یقینی بنانے کے لیے کوئی حکمت عملی وغیرہ بنا لی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں ای وی ایم کی جب ووٹنگ تھی اس وقت میکسیمم حاضری تھی تمام اپوزیشن پارٹیز کی، اور جو کوئی چند لوگ مسنگ تھے ان کی کوئی خاص ریزن تھی، کوئی بیماری تھی، کسی 16 لوگ مسنگ تھے گھر میں 1-2 ممبران کی فوتگیاں ہوئی تھیں، کچھ ملک سے 1-2 باہر تھے، تو لیکن میکسیمم حاضری تھی، اور اپوزیشن کی حاضری سے ہماری پرسنٹیج کہیں زیادہ بہتر تھی. دیکھیں گزارش یہ ہے، ابھی فواد چودھری صاحب جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کی بھی آپ بات سنوا رہی تھیں کہ جو عمران خان نے اپوزیشن کی وہ چنے چبوائے اور جو حکومت بھی کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان نے اپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی امپائر کے ساتھ مل کے کی، اور حکومت بھی امپائر کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. تو عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے، جہاں کہیں بھی امپائر تھوڑا سا نیوٹرل ہوا ہے وہاں پر آپ کو عمران خان صاحب کا چہرہ نظر آ گیا. کے پی کے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، خٹک پرویز خٹک کے حلقے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، خانے وال میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ کس قسم کا صداقت عباسی صاحب میرے محترم بھائی بھاشن دے رہے ہیں. بھائی آپ سیالکوٹ کے الیکشن میں ڈسکا کے مقام کے اوپر رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ پکڑایا ہے. آپ کس حکومت کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو ایک کٹ پتلی حکومت ہے، اور آپ نے معاشی طور پر پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا. آپ دیکھیں کہ آج کیا معاشی حالات ہے، مہنگائی کدھر چلی گئی، آپ کی جو کرپشن ہے، جو آپ کے اسی معاشی حالات پر سر اشفاق تولا صاحب سے بات کرتے ہیں نا، ماہر ہیں وہ، زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. سر یہ بل حکومت لانے جا رہی ہے، 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ واپس لی جائے گی، لیکن کہہ رہی ہے مہنگائی نہیں ہوگی، مہنگائی پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. خود مختاری کا بل آ رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کا ذیلی ادارہ بننے جا رہا ہے. سر یہ ماہرین کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس منی بجٹ کو؟ اشفاق صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کرن. دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کبھی بھی، اور کوئی بھی نہیں کہے گا جی شعور شخص، کہ اگر میں ٹیکسز لگا دوں اور مہنگائی نہ بڑھے، تو یہ تو میرا خیال ہے شاید نہ ماننے والی بات ہے. اور پوری دنیا میں جیسے یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، تو بالکل پوری دنیا میں مہنگائی بھی ہے، اور شاید ابھی رہے گی 3-4 مہینے. مگر مسئلہ ہمارے ہاں مہنگائی سے بڑھ کر ہے. ہمارے ہاں مہنگائی پلس جو ہے اس کی وجہ ہے ہماری روپی کی قدر میں کمی، یعنی کہ ڈی ویلیویشن جس کو میں کہوں گا. ہماری روپی 3 مہینوں کے اندر فی الوقت ہماری 9.49 یعنی کہ 9.5% روپی ہماری ڈی ویلیو ہوئی ہے. جب سے یہ مہنگائی بڑھی ہے، اور یہ 3-4 مہینوں سے بالکل اگر میں کہوں کہ جون سے لے کے چلیں اگر، تو اس کی صرف وجہ ہماری یہ ڈی ویلیویشن. تو افراط زر میں 2 حصے ہیں. ایک بلا شبہ آپ کی عالمی سطح پر چیزوں کی قدر و قیمت میں اضافہ ضرور ہوا ہے، اور دوسرا ہمارا جو روپی ڈی ویلیو ہوا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، وہاں پر بھی مہنگائی ہے، یہ 4، 4.25، 4.5. آپ اگر دیکھیں گے ان کنٹریز میں جہاں پر مہنگائی بہت زیادہ آئی ہے، جیسے ہماری طرح ڈبل ڈیجٹ آئی ہے، جیسے ارجنٹائن ہے، برازیل ہے، ترکی ہے، ان مہنگائیوں میں، ان اکانومیز میں مہنگائی اسی وجہ سے زیادہ آئی ہے جیسے ہماری آئی ہے، کہ ان کے بھی کرنسی کی قدر و قیمت میں کمی آئی ہے، اور ڈالر کے مقابلے میں وہ کمزور پڑ گئے. تو یہ کہہ دینا کہ جی دنیا میں مہنگائی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا عذر ہوگا. یہ مہنگائی ضرور ہے، امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، سر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے جو بل آ رہا ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ آئی ایم ایف کا ذیلی ادارہ بن جائے گا، اس سے فرق پڑے گا سر؟ دیکھیں بالکل فرق پڑے گا. اگر اسٹیٹ بینک اپنے دیکھیں، ایک اگر آئیڈیلی اسپیکنگ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ چلیں یہ ہونا چاہیے، بیکاز کہ ہم جس طریقے سے بندر بانٹ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اپنی اکنامک پالیسیز کو فریم کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو چیزوں کو سپریس کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں چلے ایک آپ کی اس معاملے میں خود مختاری ایک اچھا عنصر ہوگی اور ایک اچھی نوید لا سکتی ہے. مگر میں جب کچھ چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ جی گورنمنٹ بورو نہیں کر سکتی، گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتی، جو آئی ایم ایف کے معاہدے میں ہم نے کیا
اور وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ بینک سے میں بورو نہیں کر سکتا, میں بینکوں کو دوں گا اور گورنمنٹ بینکوں سے بورو کر لے. تو یہ تو آپ 1-2% بڑھا رہے ہیں. دوسری طرف جب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہوگی اور ان کے اوپر ان کے افسران پہ کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا, وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے, تو جب وہ جواب دہ نہیں ہوں گے تو یہ تو پاکستان کے آئین میں کرمنل پروسیڈنگز کے اگر امیونٹی ہے تو پریزیڈنٹ کو, وہ بھی حاضر سروس, اور گورنر کو, اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو یہ تو ان کو تو کبھی بھی آپ ان کے ایکٹ پہ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. تو یہ تو میرا خیال ہے یہ تو مادر پتر آزاد والی بات ہو جائے گی. اس قسم کی چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو ہمیں تدارک کرنا پڑے گا, جن کو روکنا پڑے گا. صحیح. اشفاق تولا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, صداقت رسپونڈ کر دیں. جو ماہر معیشت ہیں, ماہر معاشی امور ہیں, ان تمام لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا, خود مختاری ٹالریٹ ہوگی, لیکن آپ لوگ عوام کو شاید اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. سر حکومت سچ کیوں نہیں بول رہی ہے؟ آفٹر آل امپیکٹ تو عوام پر ہی آنا ہے نا سر. دیکھیے کرن, یہ جو امپریشن ہے, میں تولا صاحب کی بات نہیں کر رہا اس سے پہلے, کہ خدا نہ خواستہ معیشت کو بہت مجبوری میں اس لیے ہم جا رہے ہیں. کرن صاحبہ جب ہم آئے تھے تو ریزرو کچھ 7 ارب تھے, اس وقت ریزرو 25 سے 30 ارب کے درمیان فلکچویٹ کر رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹ 20-22 ارب تھی, آج 32 ارب تک جا رہی ہے. لیکن سر سمپل بولے نا, مہنگائی میں تو اضافہ ہوگا نا سر, تمام ماہرین بتا رہے ہیں. نہیں سنیں, مہنگائی کے علاوہ باقی سن لیں نا. ریونیو ہمارے ملک کا 3850 تھا, آج 6000 ارب تک ہے. سر یہ سب یاد ہے, یہ سب یاد ہے مجھے. چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں مجھے آپ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتا دیں. اب آپ آ جائیں. سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ساری مجھے یاد ہیں. میں صرف مہنگائی کے حوالے سے ہی آپ سے پوچھ رہی تھی, باقی ساری باتیں تو مجھے پتا ہے. آپ لوگ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, صداقت صاحب لاہور ہائی کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں, اپیل کے لیے جانے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کے ضامن تھے. وہ کب جا رہے ہیں سر؟ اچھا ایک جملہ اور بولوں. میں نے کہا کہ مہنگائی کے علاوہ سارے اشاریے الحمدللہ مثبت ہیں. یہ خبر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کسی مجبوری میں ہے. بہرحال مہنگائی ہے اور اس کی ڈیویلیوشن وجہ اور دیگر وجوہات ہیں. اب رہی بات, مجھے آپ خود بتا دیں کہ میاں صاحب جب گئے تھے تو آپ اور میں کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ بہت بیمار ہیں اور اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو سکتا ہے. پھر ہمیں کہا گیا کہ جی وہ چونکہ باہر کووڈ آ گیا, لاہور ہائی کورٹ سر وہ ڈیٹ دے دیں, تو کووڈ کی وجہ سے سن لینا, وجہ تو بتا سن لینا کہ کووڈ ہے, ان کی سرجری نہیں ہو رہی. اس کے بعد پاکستان کو یاد ہو گئی ہے, پتہ ہے سب کو. نواز شریف صاحب 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے, ابھی تک علاج نہیں کروا سکے, کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں گئے. آپ بتا دیں آپ لاہور ہائی کورٹ کب جا رہے ہیں؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں, کیا اخلاقی جواز بنتا ہے شہباز شریف کا کہ وہ یہاں دندناتے پھریں, اور انہیں ذمہ داری لی تھی کہ 8 ہفتے میں آئیں گے. اب کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے, لہٰذا ہم جا رہے ہیں. اب یہ فیصلہ ہماری قانونی ٹیم نے کرنا ہے, جا کے شہباز شریف صاحب کو اس ضمانت پہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ میاں صاحب کو لائیں اور ان کا وہ حشر کریں جو پاکستان میں ایک عام قیدی, مجرم قیدی کا ہوتا ہے, جیل میں بند کریں, کیونکہ اب ان کی صحت ایسی نہیں ہے, خدا نہ خاصا زندگی کو خطرہ ہو, وہ آگے پیچھے. ٹھیک ہے, آپ کی کیبنٹ جو ہے اس چیز کا فیصلہ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب, سر آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے ڈرتی ہے حکومت, یہاں پر تو یہ لوگ لانے کی بات کر رہے ہیں, حکومت کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے. نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد آ جائیں گے پاکستان. سر کیا ہو رہی ہے, وہ آ رہے ہیں یا لائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمات میں فیصلے سنائے گئے اور پھر جس احتساب کورٹ سے فیصلہ ہوا اس جج صاحب نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا, ان کی ویڈیوز بھی آئیں, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اداروں کے احترام میں نہ صرف خود آئے بلکہ اپنی بیٹی کو مریم نواز صاحبہ کو بھی ساتھ لے کر آئے اور اداروں کے سامنے سرنڈر کیا, اور اس وقت ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی. جب میاں نواز شریف ملک سے باہر گئے تو آج بھی ان کی جو صوبائی وزیر صحت ہے وہ اپنے بیان پر قائم ہے. ہاسپٹل ان کے, لیبارٹریز ان کی, شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے انہوں نے رپورٹیں چیک کروائیں. اب ان کو گھبراہٹ ہے, اب ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, زبانیں لرز رہی ہیں. اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم شہباز شریف صاحب کے خلاف ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ان کو کیسے پتا چلا جب آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کب آ رہے ہیں, جب ہر بندہ مسلم لیگ نون کا ہر بندہ الگ تاریخ دے رہا ہے؟ سر دیکھیں, جب لاسٹ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جو خطاب کیا ہے اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا اندیہ دے دیا. ہماری تمام پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے
وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عنقریب واپس آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جوید لطیف صاحب نے یہ پورے میڈیا پر بیان دیا ہے جو آج کی ہیڈ لائن میں بھی چلتا رہا ہے کہ میاں صاحب اب مہینوں میں نہیں ہفتوں کے اندر آ رہے ہیں. اور اگر وہ اپنا اگر وہ اپنا پرلونگ کرنا چاہتے تو 1.5 سال اپنا وہ پرلونگ کر سکتے تھے, لیکن وہ نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کن اشاریوں کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا. کوئی مہینہ تو بتا دیں, جنوری, فروری, مارچ کب آ رہے ہیں علی صاحب؟ دسمبر تو ختم 2 دن بعد. آپ کو دسمبر ختم ہو رہا ہے. میاں صاحب انشاءاللہ تعالی مارچ سے پہلے آئیں گے, مارچ سے پہلے اللہ کرم سے آئیں گے. ہو سکتا ہے جنوری میں آ جائیں, ہو سکتا ہے فروری میں آ جائیں, اور آئیں گے اور آ کر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بنیں گے اور اپنے جھوٹے مقدمات کو فیس بھی کریں گے اور ان کو پھر ایک دفعہ شکست فاش دیں گے انشاءاللہ. لانگ مارچ کی قیادت کریں گے علی صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں جنوری یا فروری میں آ سکتے ہیں؟ جی بالکل, جنوری اور فروری میں آئیں گے اور آ کر لانگ مارچ کی قیادت کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو بھی ہوں گے. یقینی طور پر لانگ مارچ کی قیادت کریں گے. اور یہ مارچ سے پہلے بہت شکریہ صاحب. صداقت علی عباسی صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین. بریک کے بعد انڈیا کے لیے سرپرائز ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں GS-10 کی فلائنگ پاسٹ ہو رہی ہے. رافیل کے مقابلے میں پاکستان ایئر فورس جو ہے فلائنگ پاس کرنے لگی ہے GS-10 چین کے جہاز سے. یہ رافیل کے توڑ میں ہم نے GS-10 جو ہے وہ ایک پورا 25 کا اسکواڈرن فلائنگ پاس کرے گا. اور ہم اپنے دفاع سے بھی غافل نہیں, ہماری عظیم افواج ہے. ویلکم بیک ونس اگین جی. بھارت کے رافیل طیارے کے مقابلے میں 23 مارچ کو پاکستان کے J-10 فلائنگ پاسٹ کرے گا. بھارت کو رافیل کے نشے سے نکلنے میں بس کچھ دن ہی تو باقی ہیں. ویسے تو پاکستان کے پاس پہلے سے موجود JF-17 تھنڈر بھی بھارت کی پوری فضائی صلاحیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے بہت ہیں, کیونکہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے تو نہیں, حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں. اور بقول اقبال ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ. ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابھی نندن کو اقبال کے شاہینوں نے فضا سے زمین کی کیسے سیر کروائی تھی اور پھر چائے پلا کر, اچھا بنا کر, رنگی چنگی کر کے گھر بھیجا تھا, جس کے بعد شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے نریندر مودی نے سب کچھ جہاز کی صلاحیتوں پر ڈالنے کی کوشش کی تھی. یاد کیجئے ذرا. رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے. رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے. اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا. تو رافیل کے ملنے کے بعد نریندر مودی بغیر پرو کے ہی فضا میں اڑا تھا, لیکن آج شیخ صاحب کی بات سن کر یقیناً اسے خواب میں بھی نیند نہیں آنے والی ہے. نیو ایئر کے لیے بھارت کو اس سے بہتر سرپرائز نہیں مل سکتا تھا. پاکستان کے J-10 طیاروں میں کیا صلاحیت ہے, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں SM حالی صاحب, ریٹائرڈ گروپ کیپٹن ہیں پاک فضائیہ کے. سر شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی. حالی صاحب, پاک فضائیہ کو J-10C جیسے طیاروں کی سر کتنی ضرورت تھی, اور جیسے کہ وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بھارتی رافیل کے مقابلے میں ہے, تو ذرا دونوں کا اگر آپ عمومی موازنہ کر کے بتائیں سر. اچھا دیکھیں, اصولاً جو ہے رافیل طیارے کے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے F-16 اور JF-17 تھنڈر جو ہے اس وقت بلاک 2 استعمال میں ہیں, یہ دونوں کافی تھے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ رافیل میں مطلب کہ اس کو ایڈوانٹیج ہے, اور اس کا توڑ تو میں ایگزیکٹلی نہیں کہوں گا, لیکن اس کے مقابلے کے لیے J-10C جو ہے اس کی بہت ساری صلاحیتیں ہیں جو کہ رافیل کو ماند کرتی ہیں. اور اگر بھارت نے کبھی یہ غلطی کی دوبارہ, جیسا کہ اس نے 2019 میں فروری میں کیا تھا 26 فروری کو, تو اس کو بہت بری مار پڑے گی. اور جہاں تک موازنے کا ہے, آپ اسپیسیفکس پوچھئے تو پھر میں آپ کو بتا سکوں گا. یہ میں بتا دوں پہلے ہی کہ کچھ چیزوں میں رافیل کو ایج ہے, لیکن اوور آل اگر آپ کمپیریزن کریں تو J-10C جو ہے وہ اس کا پلڑا بھاری ملتا ہے.
ओह वाओ सर, अब J-10C तैयारा सिंगल इंजन है, डेल्टा विंग्स का हामिल जदीद लड़ाका तैयारा है सर, बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बना सकता है सर, इस निशानदेही का हामिल है। नया लड़ाका तैयारा सर PL-15 मिसाइल से लैस है, जिसके जरिए 200 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है, जबकि राफेल की सलाहियत सिर्फ 150 किलोमीटर तक निशाना बनाने की है। ये दुरुस्त है सर? मैं थोड़ी सी आपकी तस्हीह कर दूं कि 200 के PL-15 जो है वो 200 नहीं 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है, यानी कि उसकी जो है हद है मार करने की वो दुगनी है मिट्योर मिसाइल से, जो कि जिससे राफेल लैस है। और दूसरी ये कि चीन जो है उसके साथ जो हमारे जितने देरीना और बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो PL-20 भी वो हमें दे सकता है, जिसकी हो सकता है अभी ना दे, बाद में दे दे, जिसकी हद जो है वो 400 किलोमीटर तक है, तो इसलिए भारत किसी जोन में ना रहे। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा अब सर ये दुरुस्त है पाकिस्तान ने 2015 में ही J-10 की खरीदारी का फैसला किया था हाली साहब? देखिए J-10 के बारे में हम उनसे काफ़ी दिनों से बातचीत कर रहे थे और हमारी गुफ्तगू चल रही थी, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुई। कई दफ़ा ये हुआ कि J-10 के लिए जाएं, या फिर उसके बाद उन्होंने J-20 भी जो है वो अपनी फ़िज़ाइया में तो शामिल कर लिया कि J-20 के लिए जाएं, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, और फिर ज़रूरत की बात होती है। कहने को तो हम हर चीज़ के ऊपर हम इतने अमीर तो नहीं है ना कि जो चीज़ हमें पसंद आए, जो खिलौने हमें पसंद आए हम वो ले लें, लेकिन J-10 के लिए 2015 से मतलब कि हमारे जो दिफाई सौदे होते हैं कम से कम पाकिस्तान में क्योंकि हम एक गरीब मुल्क है और हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है, और जितनी चादरें उतनी पांव फैलाने पड़ते हैं। तो इसलिए 2015 से ज़रूर हम इसको देख रहे थे, एक दो और भी ऑप्शंस थे, लेकिन चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं और उसकी मुनासबत से मेरा ख्याल है कि ये फैसला अच्छे टाइम पे हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइए मुझे, राफेल के मुकाबले में ये J-10 कितना इकोनॉमिकल है और इसका फ्लाइंग ऑपरेशन और ख़रीदारी के हिसाब से सर? अच्छा देखिए, जो चीज़ भी चीन से आती है ना, उसमें चीन चूँकि हमसे हमदर्दी भी रखता है, उसको हमारे माशी हालात का भी पता है, तो इसलिए वो हमारे ऊपर उतना ही बोझ डालता है जिसके हम मजाज हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो राफेल है उसके अंदर तो बहुत सारी मसाइल हैं। 2 हफ्ते पहले मेरा ही आर्टिकल एक छपा है कि क्या राफेल जो है वो मोदी के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि उसमें उन्होंने काफ़ी खुर्दबुद की है, और इसके एक फ्रांस की कंपनी ने एक बाकायदा एक जज मुकर्रर किया है जो इसमें देख रहा है कि कितनी, क्योंकि $8.8 बिलियन के उन्होंने सौदा किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि हमारा इससे कहीं कम में सौदा हो गया। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता सकता, माफ़ कीजिएगा, इसलिए नहीं कि मैं कोई सीक्रेट है, इसलिए कि सही मानों में मुझे मालूम भी नहीं। जी जी सर, जो इसका फ्लाइंग ऑपरेशन मैं देख रही थी, $28,000 जो है वो पर आवर वो राफेल पे लग रहा होता है, जबकि अगर हम ये J-10C देखते हैं तो यहाँ पर 4800 पर आवर $US का खर्चा आ रहा है, यानी वेरी इकोनॉमिकल सर। सर ये JF-17 थंडर की तरह J-10 भी मुश्तरका पैदावारी मंसूबे के तहत तैयार किए गए हैं या अभी सिर्फ सर तैयार जहाज हासिल किए हैं? नहीं, अभी फिल वक्त जो है, चूँकि हमारी ज़रूरत फौरी थी। एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे पास जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में JF-17 थंडर के बाद जो है वो हमारे फ्रेंच ही मिराज तैयार थे, और वो 50 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। तो हमें या तो उनको रिटायर करना है या बतदरीज रिटायर करना है, तो उसके लिए जो हमें तैयारे चाहिए थे वो फौरी तौर पर चाहिए थे। तो JF-17 थंडर तो हम बना ही रहे हैं, ऑल्दो उसके मैंने जैसे बताया कि ब्लॉक 2 भी आ रहा है और ब्लॉक 3 भी आने वाला है इंशाल्लाह, जो कि बहुत उससे अफजल होगा। लेकिन ये जो तैयारे हैं J-10, ये फिल वक्त हमें तैयार ही मिल रहे हैं। हो सकता है कि चीन के साथ बातचीत हो कि इनकी तामीर जो है मुश्तरका हो या पाकिस्तान में भी। मैंने आगाज में कहा था कि नरेंद्र मोदी साहब को रात को नींद नहीं आ रही होगी या ख्वाब भी नहीं आ रहे होंगे उनको, तो आपकी बातें सुनने के बाद इसी ज़ौम में ना रहे, यकीनन ये पक्का मुसम्मम पता चल गया होगा कि ये राफेल के सामने क्या चीज़ पाकिस्तान आपको दिखाने जा रहा है। बहरहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, हाली साहब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पाकिस्तान में खुद को तकलीफ देकर तस्कीन हासिल करने का जो शौक़ है ना वो बढ़ता जा रहा है। ये तो लोग बीमार हो जाएं तो इंजेक्शंस लगवाने में जान जाने लगती है, लेकिन बहुत से लोग अब सुइयां लगाकर सुकून हासिल कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं और सुइयों से जादूगरी कैसे होती है,
ریان احمد نے پروگرام کے لیے بڑی اسپیشل رپورٹ تیار کی ہے, غور سے دیکھیے ذرا اسے. مغربی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی جسم پر ٹیٹو بنوانے کا فیشن فروغ پا رہا ہے. کراچی کے ایک ٹیٹو اسٹوڈیو میں بھی ٹیٹو بنوانے کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. ہم پہنچے تو اس اسٹوڈیو میں مشہور اداکار جوڑی جویریہ اور شمون عباسی کی بیٹی انزلہ عباسی بھی ٹیٹو بنوانے کے لیے موجود تھیں, جو ٹیٹو کو اپنی شخصیت اور رائے کے اظہار کا ذریعہ سمجھتی ہیں. آئی تھنک یہ ایک طریقہ ہے میرا مجھے ایکسپریس کرنے کا. اٹس سچ این امیزنگ آرٹ فارم کہ آپ اپنی باڈی کے اوپر ایک آرٹ پیس لگا کے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ میرا پہلا ٹیٹو تھا, میرا سن کا ٹیٹو ہے, تو آئی ریپرزینٹ اسپیس. یہ ایک ٹیٹو ہے جو میں نے کروایا ہوا ہے. اٹ گوز آل دا وے اراؤنڈ. اٹس فائر اینڈ دس از دا ایئر آئی واز بورن. اٹس 1998. جسم پر ٹیٹو بنوانا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس عمل کے دوران تکلیف بھی بہت برداشت کرنا پڑتی ہے. پینفل بہت زیادہ ہے. I'm 110% کہ بہت زیادہ پین ہے, بٹ بس ایک دفعہ آپ کو چسکا لگ جاتا ہے نا تو آپ بس کرواتے رہتے ہیں. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. میں ایک ٹیٹو کروانے کے بعد اتنا ایڈکٹنگ ہے کہ مجھے بار بار آ کے ایک نیا ٹیٹو کروانا ہوتا تھا. ٹیٹو اسٹوڈیو آنے والوں کا کہنا ہے کہ اپنے جسم پر بننے والے نقش یا تحریر کا کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ ٹیٹو پر بار بار نظر پڑتی ہے. کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے میرے لیے کہ اس ٹیٹو کا لیزی لکھا ہوا ہے اس پہ. پہلی بات تو اس کو امبریس کریں کہ ٹھیک ہے ہوں لیزی میں, لیکن اٹس اے کانسٹنٹ ریمائنڈر کہ میں نے روز اٹھ کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ پرسو کرنا ہے اپنی ڈریمز کو. حسین احمد ایک ٹیٹو آرٹسٹ ہیں اور گزشتہ 4 سال سے کراچی میں اپنا اسٹوڈیو چلا رہے ہیں. ٹیٹو بنانے پروسیجر جو ہوتا ہے, بیسیکلی کلائنٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, کلائنٹ اپنا ڈیزائن ہمیں خود ایک پرووائڈ کرتا ہے. آئدر وہ ہمیں خود پرووائڈ کر دے یا تو ہمارے ساتھ کچھ اگر میننگ فل چیز ہم کسٹمائز اس کے لیے ڈیزائن بناتے ہیں. سب سے پہلے اس کا ڈیزائن ریڈی ہوتا ہے, پھر اس کا سائز اور پلیسمنٹ ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں. پھر وہ ڈیزائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چھوٹا ڈیزائن تو گھنٹے 1.5 گھنٹے بن جاتا ہے, بڑا ڈیزائن تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس پورے پروسیس کے اندر. اور پھر ایک پورا ایک پروسیس اسٹارٹ ہو کے چلتا رہتا ہے اس کا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ڈیزائن پہ شور کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری سلیو ہوتی ہے اور خاموش بیٹھے رہتے ہیں. پھر اٹس اے ویری نارمل پروسیس, ہفتے سے 2 ہفتے کا, کہ اسکیبنگ ہوتی ہے, اس کے بعد نیو اسکن آتی ہے, اور آپ کی وہ چیز آپ کی لائف آپ کے ہاتھ پہ جہاں پہ باڈی پہ کہیں بھی ہو بالکل پرماننٹ ہو جاتی ہے. حسین احمد نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹیٹو بنوانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں, کیونکہ ٹیٹو کی حیثیت پتھر پر لکیر جیسی ہی ہوتی ہے. جس بات میں آگے وہ چیز نہیں کرائیں, کیونکہ آپ کو obviously بات ہے 5 یا 7 سال بعد وہ چیز بری لگنے لگ جائے گی بہت زیادہ. تو اگر کوئی چیز کا آپ کی لائف میں میننگ ہے بہت زیادہ, اس کا کوئی ورتھ رکھتی ہے آپ کی زندگی میں, تبھی اپنی باڈی پہ آپ وہ چیز کرائیں, ورنہ ضرورت نہیں ہے. ٹیٹو ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ریموو نہیں ہوتا, آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے ریموو کروانا بھی ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ, آپ کا جوانی کی غلطی تھی جو آپ کو احساس ہو گیا بعد میں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ریموو کروا سکتے ہیں لیزر ٹریٹمنٹ سے. 5 سے 6 سیشنز لگتے ہیں اور وہ ریموو ہو جاتا ہے. ممتاز اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر فہد مرزا کہتے ہیں کہ طبی نقطہ نگاہ سے ٹیٹو بنوانے میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹیٹو کیا کرتا ہے کہ ایک نیڈل کے اندر انک ہوتی ہے اور وہ اسکن کا حصہ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈرمس. وہ ڈرمس کے اندر انک کے پارٹیکل کو ڈال دیتا ہے جا کے, ٹھیک ہے. ناؤ اگر آپ کی نیڈل صاف ہے, اسٹیریلائزڈ ہے, اور انک آپ کی اچھی کوالٹی کی ہے, تو اور ایک اچھے کلین طریقے سے پروسیس کیا جائے تو یہ بالکل سیف ہے. بہت کچھ کم لوگوں کے اندر تھوڑا سا سپرفیشل انفیکشن کا چانس ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ یہ ڈرمس تک محدود ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ ایریا اتنا نہیں ہے کہ بہت زیادہ انفیکشن ہو سکے. تو اگر انفیکشن ہوتی بھی ہے تو مائلڈ سی انفیکشن ہوتی ہے, وہ آپ ٹاپیکل اینٹی بایوٹک آئنٹمنٹس لے لیں گے, اینٹی بایوٹک نارملی اورل لے لیں گے تو آپ کو وہ کیور ہو جائے گی. سو اٹس اے سیف پروسیجر ٹو گیٹ.
ڈاکٹر فہد مرزا کا کہنا ہے کہ ٹیٹو بنوانے سے پہلے یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ اس اسٹوڈیو میں اوزاروں کی اسٹیرلائزیشن کا نظام بالکل ٹھیک ہو، ورنہ ایک ٹیٹو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی سی HIV ہو گیا ٹیٹو سے، بیکاز آپ نے نیڈل، انہوں نے وہی نیڈل ایک انفیکٹڈ آدمی پہ یوز کری، پھر وہی پیسے بچانے کے لیے وہی نیڈل آپ نے نارمل آدمی پہ استعمال کری، تو آپ نے وہ کراس انفیکشن دے دی۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ نیڈل کو آپ چینج کریں، ری یوز نہ کریں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ سو یہ اب انفارچونیٹلی ہماری کوئی ایسی ریگولیشن تو ہے نہیں، کوئی گورنمنٹ باڈی چیک تو کر نہیں رہی ہے، تو اب یہ پرووائڈر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا آنیسٹ ہے اپنے کلائنٹس کے ساتھ۔ جسم گدوا کر نقش و نگار بنانے کے اس عمل کا سوال ممتاز عالم دین مفتی عمران اللہ کلیانوی کے سامنے رکھا تو انہوں نے اسے حرام قرار دیا۔ کوئی بھی ایسا تکلیف دہ عمل، ایک تو کہ اس میں تکلیف ہو، وہ شریعت نے بالکل حرام قرار دیا، اور دوسرا یہ کہ اس طرح تغیر بخلق اللہ کہلاتا ہے کہ یعنی اللہ کی کریشن کو کوئی چینج کر دینا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت سے دوری ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس طرح اپنے جسم کو گدواتا ہے۔ مفتی عمران الحق یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شرعی طور پر ممنوع ہونے کے باوجود اگر کسی نے غلطی سے ٹیٹو بنوا لیا ہے تو اس سے نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کے ہوتے ہوئے نماز کا پڑھنا، اگر کوئی جاندار کی تصویر ہے اور نماز ہو جائے گی، لیکن کراہت تحریمی کے ساتھ۔ کراہت تحریمی کہلاتی ہے کہ یعنی وہ ڈس لائک اس درجے کے جو حرام کے درجے میں ہے، لیکن اس کا گناہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ یہ نہیں کہ وضو ہو رہا ہے، غسل ہمارا ہو رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سے اس کی بنانا جائز ہو گیا، یہ بنانا کا گناہ اپنی جگہ، چونکہ ہماری باڈی کا حصہ بن چکا تو اس کے اوپر جو پانی پھر رہا ہے، بہہ رہا ہے، اس سے ہماری طہارت ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مستقل اس کا گناہ الگ ملے گا، لیکن نماز بھی ہو جائے گی، حج عمرہ سب عبادات ادا ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ اس پہ پھر توبہ کرنی چاہیے اس کو، کہ یہ غلط چیز اس نے کر لی تو اس سے اللہ پاک سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ ٹیٹو کے بارے میں علماء دین کی واضح رائے ہونے کی وجہ سے فیشن کرنے والوں کی اکثریت ٹیٹو بنوانے سے گریز کرتی ہے، مگر کراچی کے پوش علاقوں میں ٹیٹو بنوانے والوں کا تناسب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ جسم پر نقش و نگار بنوانا ایک مہنگا شوق ہے، لیکن چونکہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، لہٰذا مغربی ملکوں کی طرح ہمارے یہاں بھی یہ شوق بہت مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد